मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारे भांजे माशाल्लाह राफ़े ख़ान की शादी है। उम्र माशाल्लाह कितनी है आपकी? 22 साल। हमारे फ़िरक़े के लिहाज से 22 साल में भी लेट हो रही है शादी। हम लोग का एक नया फ़िरक़ा आया है अभी निकाह के हवाले से ना, निकाह और शादी ब्याह के हवाले से मेरे बारे में मशहूर है कि इसने नया फ़िरक़ा निकाला है। जल्दी शादी, ज़्यादा शादियाँ और सादगी से। तो आम तौर पे चूँकि लोग ऐसी बातें करते नहीं हैं और अमली दुनिया में भी नहीं करते ऐसे काम, तो इसलिए मेरे बारे में ये मशहूर है। कोई जल्दी निकाह कर रहा हो तो लोग कहते हैं ये लगता है उसके बयानात सुनता है मौलवी तारिक मसूद साहब के। तो 22 साल की उम्र में माशाल्लाह इनका निकाह हो रहा है और आज रुखसती भी है। अल्लाह ताला बरकतें दे। तो हमारे फ़िरक़े के लिहाज से ये जल्दी नहीं हो रही बल्कि लेट हो रही है। ये बंद कर दें भाई, शोर होगा इसका पंखे का, ये बंद कर दें। तो मेरा जो फ़िरक़ा है वो अलग से कोई फ़िरक़ा नहीं है, वो इस्लाम का फ़िरक़ा है, इस्लाम का हुक्म है। चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। निकाह के हवाले से तो मेरे बयानात होते ही रहते हैं, लेकिन आज चूँकि मुझे स्पेशल इनके अब्बा ने बुलाया कि भाई आज लोगों को कुछ सवाल जवाब का मौका भी दें, आप लोग भरपूर तरीके से सवाल करें और कुछ निकाह के बारे में और कुछ बात हो जाए मुनक्काह करके, तनक़ीह करके। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि निकाह की महफ़िल में मैं आखिरत पे बयान कर देता हूँ जाके, लेकिन मैं चूँकि देख रहा हूँ 2 दिन से ये बेचारा सहमा सहमा सा है, तो मैंने कहा कि अभी मौत पर बयान किया तो और ना डर जाए कहीं, इसलिए अभी हम शादी पे ही बयान करेंगे। देखें भाई माशाल्लाह, मैं और आप हम सब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। अभी कल मेरा एक वलीमे में जाना हुआ, वहाँ एक साहब ने अपने 3 बेटों की शादी की इकट्ठी और 3 बहुएं उनके घर में आईं और तीनों बेटे करीबुल उम्र 22, 23, 24 इस तरह के होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये मंज़र देख के कि माशाल्लाह 2-2 दांत के अभी जवान हुए, बालिग हुए और तीनों बेटों को इकट्ठे ही निमटा दिया। तो मैंने उनसे कहा कि आप वो शख्स हैं जिनके को होलसेल के हिसाब से बहुएं मिली हैं। जब होलसेल के हिसाब से बहुएं आई हैं तो होलसेल रेट पे आ गई होंगी। क्या ख्याल है, खर्चा क्या हो गया? 3 वलीमे एक ही दफ़ा में निमट गए और बहुत सारे खर्चे एक ही दफ़ा में, तो होलसेल पे आ गई कि नहीं आ गई? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखो, दुनिया में ना 2 तरह के लोग हैं, ये खूब अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें। इस लड़के की अभी कोई बहुत ज़्यादा आमदन नहीं है, हमारे भांजे की, लेकिन अब्बा ने निकाह कर दिया। इसमें चंद चीज़ें हैं सीखने की, उनको खूब अच्छी तरह समझें जो हम दिमाग में बिठाना चाहते हैं। देखो, दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक अल्लाह को मानने वाले और एक ना मानने वाले। आपने अपने बारे में ये फैसला करना है कि हम मानने वालों में हैं या ना मानने वालों में। ये फैसला अमल से करना है। ज़बान से तो हम सब ने फैसला किया है अपने आप को। ये आवाज़ गूंज क्यों रही है? मुझे समझ में नहीं आ रही, इतनी गूंज रही है आवाज़। आ रही है सबको साफ आवाज़? यहाँ लगा के देखता हूँ, शायद इससे सही हो जाए। तो हमने ना अपने बारे में अमल से ये फैसला करना है कि हम मानने वालों में हैं या ना मानने वालों में। ये कैसे पता चलेगा? ये नमाज रोजे से नहीं पता चलता। ये इससे पता चलता है
کہ آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جو کسی کو مانتا ہے نا تو اس کی صفات کے ساتھ مانتا ہے. دیکھو آپ کے ابا نے کہیں آپ کو بھیجا اور کہا کہ بیٹا میں تیرے ذمے کام لگا رہا ہوں, پیسوں کی ضرورت ہو تو پرواہ نہ کرنا, میں تیرا باپ ہوں, میرے پاس پیسہ بہت ہے, ایک فون ملانا تجھے پیسہ مل جائے گا. آپ گئے, مالی مشکلات میں آ گئے, نہ ابا کو آپ فون ملا رہے ہو, نہ ابا کی باتوں کی وجہ سے آپ کو اطمینان ہو رہا ہے, اور ڈپریشن اور ٹینشن میں جا رہے ہو مسلسل. ابا کو پتہ چل گیا تو ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی بول دینا, آئے گا کہ آئے گا. ابا کہے گا کہ بیٹا تو ٹینشن میں کیوں ہے؟ ابا جیب میں پیسے نہیں ہیں. ابا کہے گا میں نے تجھے 20 دفعہ تسلی دی تھی کہ میں تیرا باپ ہوں, آج تک کھلا پلا کے بڑا کر دیا, تو پیسوں کی ٹینشن نہ لینا. آپ کہہ رہے ہو ابا تو نے کہا تھا تو میرا ابا ہے اور میں تجھ پہ اعتماد کرتا ہوں, لیکن پتہ نہیں ٹینشن کیوں ہو رہی ہے. ابا کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو مجھے اپنا ابا نہیں مانتا اور میری باتوں پہ تجھے اطمینان نہیں. تو اللہ میاں کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ بھی یہی ہے. جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کا لائف اسٹائل توکل کے معاملے میں الگ ہوتا ہے, جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا لائف اسٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ ڈیفرنٹ لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہ ماننے والوں کی جو سب سے پہلی صفت ہے نا, وہ ہر چیز کو کیلکولیشن کے ذریعے ناپتے ہیں. جو نہیں مانتے اللہ کو, وہ ہر وقت کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کالو کا لیٹر وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت. وہ یہ دیکھتے ہیں میری آمدن مہینے کی مثال کے طور پر 50,000, بھائی 50 لکھا, اب آگے خرچے لگاؤ بھائی. روزانہ 2 انڈے کا ریٹ پوچھا بھائی دکان والے سے کیا چل رہا ہے, 1 درجن, چلو بھائی 1 درجن انڈے ہو گئے, 2 انڈے میں نے کھانے روزانہ, پھر یہ ہے, پھر اتنا پانی, پھر یہ گیس کا بل, پھر بجلی کا بل. او بھائی یہ تو آخر میں رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ 0 آ رہا ہے. جب 0 آ رہا ہے تو صدقات و خیرات یہ ہو سکے گا؟ او بھائی ہم پاگل ہیں یار, ہمارے لیے خود اس مہنگائی کے دور میں سروائیو کرنا, چلنا پھرنا مشکل ہے. ہم صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں, کھلانا پلانا شروع کر دیں, شادی بیاہ کی باتیں شروع کر دیں, نسل بڑھانا شروع کر دیں. اور یہ پرانے زمانے کے مولویوں کی باتیں ہیں. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس زمانے میں اصل میں لوگوں کو حساب و کتاب آتا نہیں تھا, انڈے کے ریٹ پتہ نہیں تھے ان کو. اصل میں اس زمانے میں یہ نہیں پتا تھا دودھ کتنا مہنگا ہو گیا, پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا, معیشت کہاں جا رہی ہے. پرانے زمانے کے پہاڑوں پتھروں کے دور کے لوگ جنہیں اور کوئی کام ہی نہیں تھا, ان کے کام تھے پہاڑوں پتھروں کے دوروں کے لوگوں کے کہ خرچ کرو. اب ہر چیز ایک مینجمنٹ آ گئی ہے, ماہر معیشت پیدا ہو گئے ہیں, وہ کیلکولیشن کر کے ایک ایک چیز بتاتے رہتے ہیں. وہ ایسا دیکھتے ہیں کہ جیسے کنویں میں پانی آتا ہے نا, کنویں میں پانی, محلے والے آ گئے یار تمہارے کنویں میں پانی ہے, ہمارے نلکوں میں نہیں آ رہا, تو تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. تو وہ کیا کرتے ہیں, کنویں کو انہوں نے ناپنا شروع کیا, اس میں کتنے گیلن پانی ہے. پانی کو ناپا انہوں نے اور گیلن نکال لیے کہ بھائی اتنے گیلن پانی ہے اور مجھے روزانہ اتنے گلاس پانی کی ضرورت ہے. اگر میں روزانہ یہ پانی استعمال کروں گا تو 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا, تو میں اگر دینا شروع کر دوں گا تو یہ 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گا. لہذا وہ کیلکولیشن کر کے اس کنویں کے پانی سے لوگوں کو سیراب کرنا ختم کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یہاں تک کہ نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, یہ کنواں ہے, یہ 4 دیواری ہے اور یہ بس ختم, نہیں یہی پانی اور کہاں سے. یہ وہ عقل ہے جو وحی کی تعلیمات سے منور نہیں ہوتی. یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں اللہ دودھ پیدا کر دیتے ہیں,
یہ چیز تو نظر آ رہی ہے، لیکن بچے کو صرف دودھ کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو بیماریوں کے علاج کے لیے پیسے بھی چاہیے. بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اسکول کے لیے فیسوں کے پیسے بھی چاہیے، کنوینس کا انتظام بھی چاہیے، ایجوکیشن کے پیسے بھی چاہیے، اور بہت کھلونوں کے پیسے بھی چاہیے، اور مختلف قسم کے ٹیکے ٹھوکنے کے پیسے بھی چاہیے، اور اتنی بچوں کے سر مڈانے کے پیسے بھی چاہیے. ہر مہینے میرے ہوتے ہیں تو اس لیے مجھے پتا ہے 400 روپے ریٹ چل رہا ہے ابھی. ہر ہفتے میرے 400 روپے ہول سیل کے حساب سے ہمارے بچے ہیں نا، اللہ کا فضل ہے، اللہ برکت دے. اور تو 400 روپے جو لڑکے ہیں جو میل ہیں ان کا 400 روپے کٹائی ہے. اس کو میں نے اپلیکیشن میں لکھا ہے 4 فی بچہ اتنے روپے بال کٹائی، ٹھیک ہے نا. تو ہیئر کٹنگ کے پیسے بھی، اور ختنے کی کٹنگ بھی ہوتی ہے، بہرحال وہ بھی ایک خرچہ ہے. تو مختلف قسم کے پیسوں در پیسوں کی کیلکولیشن جب ہم کرتے ہیں تو اس مہنگائی کے دور میں عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. لہذا پیسہ جمع کرو، کھاؤ پیو، اس کو خرچ کرنے کی کوشش مت کرو. یہ وہ عقل ہے جو اللہ کو نہیں مانتی، اللہ پہ اعتماد اور توکل کی قائل نہیں ہے. یہ وہ عقل ہے جو انگریزوں کی عقل ہے. انہوں نے یہ عقل استعمال کر کے نسل بھی روکی، شادی بیاہ سے بھی اجتناب کیا، اور انہوں نے کہا ہم اسی طرح ترقی کر سکتے ہیں. اور پیسہ جمع کرتے 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 اتنا پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. میں تو ملکوں کا دورہ کر کے آیا ہوں نا، وہ کہتے ہیں ابھی تو یہ وہ پیسہ ہے جو نظر آ رہا ہے، جو خزانے ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں ان ملکوں نے، ان کے تو ڈھکن ابھی کھلے ہی نہیں ہیں. ارے دیگوں میں کھانا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے نا، میزبان ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو اتنی سپیڈ سے مہمان کھا رہے ہیں، یہ تو ختم ہو جائے گا. تو باورچی آ کے کہتے ہیں حضرت 10-15 دیگیں تو ہوئے جن کے ڈھکن ابھی کھلے بولو نہیں ہے، وہ ڈھکن کھلیں گے تو پھر دیکھنا، ٹینشن نہ لو. تو یورپ اور امریکہ کے پاس جو خزانے ہیں نا، یہ وہ خزانے جن دیگوں کے ڈھکن کھل چکے ہیں. ابھی سینکڑوں دیگیں ان کی ایسی ہیں جن کے ڈھکن ابھی کھلے نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اسباب پر اتنا اعتماد اور اتنا توکل ان لوگوں کا، اللہ کو تو ڈکشنری سے نکال دیا نا کہ نسلیں ختم ہونا شروع. اتنا پیسہ، مگر باپ اولاد کیوں پیدا نہیں کر رہا کہ بھئی گزارا بولو نہیں. اس غربت، امریکہ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اس غربت اور مہنگائی میں گزارا نہیں ہوتا ہمارا. یورپ میں، جرمنی میں، ناروے میں گورا یہ باتیں کر رہا ہے کہ بھائی ہمارا گزارا نہیں ہوتا. یہ وہ عقل ہے جو وحی کے نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے. اور ایک عقل وہ ہے جو مزین ہوتی ہے قرآن سے، پیغمبروں کی تعلیمات سے. وہ عقل کیا کہتی ہے؟ وہ الٹا سوچتی ہے. وہ عقل یہ کہتی ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. اب جو ظاہر پرست ہے وہ کہتے ہیں بس دودھ پیدا ہو رہا ہے نا، بچے کو دودھ کے علاوہ بھی تو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن جس کی عقل کامل ہوگی نا، وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس وقت چونکہ بچے کو دودھ کی ضرورت تھی، میرے رب نے ایسا دودھ پیدا کر کے دکھایا کہ اس پوری کائنات میں اس کا متبادل دودھ کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا. سائنسدان عاجز آ گئے ایسا دودھ بنانے سے. اس کا مطلب وہ رب جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے وہ میری اولاد کی ضرورتوں کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یہ دودھ پیدا کرنا ایک علامت ہے کہ جو دودھ پیدا کر سکتا ہے وہ باپ کی جیب میں بیماریوں کا خرچہ بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ ایجوکیشن کے خرچے بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ اسکول لانے لے جانے کے لیے کنوینس کا خرچہ بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ ہر قسم کی کٹائی کا خرچہ بھی دے سکتا ہے. یہ وہ عقل ہے جو خدا کے ماننے والوں کی عقل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں؟ یہ وہ عقل ہے جو کس کی عقل ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کنویں میں جو پانی جمع ہوا ہے، جس خدا نے اپنی طاقت اور قدرت سے
زمین کے اندر ایسا صاف شفاف پانی پیدا کر دیا, اگر میں پانی نکالوں گا, پہلی بات تو یہ اس نے صرف میرے لیے پیدا نہیں کیا, بھائی میرا اللہ سے کیا خاص تعلق ہے کہ میرے گھر میں کنواں بنا دے وہ, یقیناً اس نے یہ کس کے لیے پیدا کیا ہے, انسانیت کے لیے. اسے پتا ہے کہ اگر میں یہ پانی نکالوں گا تو جو اللہ اس پانی کو اس کنویں میں جمع کر سکتا ہے, نکالنے پر دوبارہ بھی لا سکتا ہے. لہذا ایسا شخص اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے پانی نکال کے لوگوں کو پلانا شروع کرتا ہے. جیسے جیسے پانی نکلتا ہے دو فائدے اس کو ہوتے ہیں. نمبر ایک تو پانی میں تازگی رہتی ہے, اگر وہ پانی کھڑا رہے گا آہستہ آہستہ سڑنا شروع ہو جائے گا, اس کے قابل بھی نہیں رہے گا. لیکن جہاں نکالنا شروع کیا پانی میں تازگی آنا شروع ہو گئی. ایک فائدہ تو یہ ہوا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پانی کے جو سوتے ہیں, جو دراڑیں ہیں, وہ کھلنا شروع, پانی کا بہاؤ اس کے کنویں کی طرف زیادہ. سارے محلے کا پانی بالآخر کہاں کے جمع ہونا شروع ہوتا ہے, اسی کنویں میں جمع ہوتا ہے جس کنویں سے پانی زیادہ نکالا جائے. تو رزق کے دروازے بھی اللہ اس کی طرف کھول دیتے ہیں, اور اللہ نے جو اس کو رزق دیا ہے اس کو بھی برکت والا بنا دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ اب دیکھو اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کنووں کے بجائے سمندر پیدا کر دیتا میٹھے پانی کا, تاکہ انسانوں کو ٹینشن ہی نہ ہو. اب انسان پریشان ہے نا, پانی کہاں ہے بھائی, پانی کہاں ہے, یہ تو اتنا سا پانی ہے. اللہ کہتے ہیں نکالو گے تو دوں گا. ایسا نہیں ہوگا سمندر جیسے تالاب پیدا کر دوں میٹھے پانی کے, تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے کہ پانی وافر مقدار میں موجود ہے. اگر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اللہ تمہاری ڈکشنری سے ختم ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے کہ مجھ پہ اعتماد کرو, توکل کرو, خرچ کرو گے تو میں خزانے تمہاری طرف بہا دوں گا. اب دیکھو, جن میاں بیوی کی اولاد نہ ہو اور میاں بیوی بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو بیگم دودھ کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے. ڈاکٹر کہتے ہیں ڈبے کے دودھ تو بچے کے لیے فائدہ مند ہے ہی نہیں. تو انہیں عقل مند کیا کہے گا, او بھائی پیدا تو ہونے دو, جب پیدا ہوگا تو رزق کے دروازے کھلیں گے. ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے نہیں آئے گا, بچہ پیدا پہلے ہوگا, اللہ چھاتیوں میں دودھ بعد میں پیدا کریں گے. تو یہ جو ہماری عقل بن چکی ہے نا کہ یار میرے پاس اتنا پیسہ اللہ مجھے دے تو میں صدقات و خیرات شروع کر دوں گا. اللہ کہتا ہے کم بخت کرے گا تو دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے تو انتظار کر کے پہلے پیسہ آئے گا اس کے بعد میں خرچ کرنا شروع کروں گا, ایسا نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جو اللہ پہ ایمان والے لوگ ہیں نا وہ پیسہ آنے کا انتظار نہیں کرتے, وہ جتنا ہے اسی میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور کیلکولیٹر کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ کیلکولیٹر ایک بہت بڑی مسٹیک کرتا ہے. کیلکولیٹر میں ایک بہت بڑی مسٹیک یہ ہے کہ کیلکولیٹر آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ آپ کے پاس ہے کتنا اور آپ کے خرچے کتنے ہیں. یہ پلس مائنس بڑا شاندار طریقے سے کرتا ہے, اس میں گڑبڑ نہیں کرتا. لیکن آپ کے پاس رزق آنے کے وسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ کالو کے لیٹر کو نہیں پتا. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھا. کہاں کہاں سے کس وقت روزی آ سکتی ہے یہ کسی مشین کو بولو نا نہیں پتا, یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے. جیسے آپ جب کنویں کے پانی کو دیکھتے ہیں, پانی آپ نکال لیتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پانی دائیں طرف سے اس میں آئے گا, بائیں طرف سے آئے گا, نیچے سے ابلنا شروع کرے گا, اس والی جانب سے آئے گا, زیادہ کدھر سے آئے گا, کم کدھر سے آئے گا. اتنی نہ آپ نے تحقیق کی ہوتی ہے نہ آپ کو تحقیق کی فرصت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ بھائی کنویں سے پانی نکالو آ جائے گا, آپ کہیں کہاں سے آئے گا, وہ کہے گا بھائی تم آم کھانے سے مطلب رکھو, پیڑ گننے سے مطلب مت رکھو. یہ تسلی ہے کہ جس کنویں میں اتنا پانی آ گیا اس کا مطلب آئے گا کہیں نہ کہیں سے. یہ ان لوگوں کی عقل ہے جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں. آج دنیا میں کنجوسی اور بخل بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہر چیز کو ہم کیلکولیشن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جو لوگ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اللہ نے ان کی صفت بیان کی, وہ صدقات و خیرات بول لو نا بھائی کرتے ہیں.
دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقات و خیرات کی ترغیب دی ہے نا، وہ غریبوں کو دی ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، حدیث میں آتا ہے کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو. تو یہ آدھی کھجور کسی کروڑ پتی کو صدقہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے بھائی؟ یہ کیا بحریہ ٹاؤن کے مالک کو کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آدھی کھجور صدقہ کرو؟ بولو نا. یہ ریاض ملک کو کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور دے کے. یہ غریب کو کہا جا رہا ہے جس کے پاس ٹوٹل کتنی کھجوریں ہیں؟ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے اس کے پاس. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف اور رزق کے دروازے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ ایک کھجور میں سے آدھی کسی غریب کو دے دو اور آدھی خود کھا لو. بات سمجھ میں آئی؟ اب بتاؤ ماہر معیشت اس شخص کو آدھی کھجور صدقہ کرنے کا کہہ سکتا ہے جس کے پاس ٹوٹل کھجوریں کتنی ہوں؟ تو پاگل ہوگا نا. تو کوئی کہے گا بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی تو بیٹھ کے. یہ جو آج ہم مہنگائی پٹرول اور ڈیزل کا رونا رو رہے ہیں، یہ قیامت تک روتے رہیں گے. پہلی تو یہ بات سن لو آپ. اس رونے کی وجہ سے اپنے کسی کام کو مؤخر، لوگ کہہ رہے ہیں جب پٹرول سستا ہوگا نا پھر ہم انشاءاللہ. پھر دیکھو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں نا ہوش سنبھالا ہے پٹرول مہنگا ہی ہو رہا ہے، اور پاکستان بینک کرپٹ کی صدائیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم. کسی کا باپ بھی انشاءاللہ پاکستان کو بینک کرپٹ. دیکھو پاکستان کی مثال اس کنٹری کی ہے جو کسی کا قرضہ لے کے بھاگ گیا ہو. کیا ہوتا؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی آپ کا قرضہ لے کے بھاگ گیا، آپ چاہو گے کہ وہ مرے ہیں؟ آپ بولو گے یا اللہ پہلے ہی میرا قرضہ دے دے، پھر جو ہو اس کے ساتھ، پھر بھلے یہ مر جائے. پاکستان نے اتنوں کا ماشاءاللہ کھایا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں چاہتا کہ یہ مرے. ان کو پتا ہے یہ مرا تو ہم گئے ختم، بڑے مسائل ہو جائیں گے. دوسرا، پاکستان کو ایک اللہ نے نعمت دی ہے، ایک مضبوط فوج دی ہے پاکستان، لیکن ایک مضبوط فوج دی ہے. تو بعض اسلامی کنٹریز ایسے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو دیکھتے کس کی طرف ہیں؟ ہماری فورسز کی طرف دیکھتے ہیں. ان کو پتا ہے پاکستان کا دیوالیہ ہوا تو فوج بھی جائے گی، فوج گئی تو ہم بھی صفائے ہستی سے مٹنے کا خطرہ ہے. لہذا وہ ہمیں گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہیں، ٹیکے لگاتے ہیں، گلوکوز کی بوتلیں چڑھاتے ہیں. کم بختو تم نہیں مرو، تم مرے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ اللہ نے ایسا ہمیں جغرافیہ دیا ہے. جیسے کسی سے آپ کو محبت ہو نا، اس کو مرتا دیکھ کے آپ غمزدہ ہوتے ہو، بعض دفعہ غصہ بھی ہوتے ہو، یار تو اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں کرتا؟ تو مر جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ یہی حال کس کا ہے؟ پاکستان کا. تو وہ آ کے نا زبردستی بھائی نہیں مرنے دو ان کو، یہ گئے تو ہم کا. تو یہ اللہ نے کچھ ہمیں ایسی کوالٹیز دی ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں سخاوت کا جذبہ ویسے ہی کم ہوتا جا رہا ہے. اوپر سے ڈیزل مہنگائی اور یہ باتیں کر کر کے، پٹرول یہ باتیں کر کر کے، اور لوگوں نے ہاتھ اپنے روک لیے. تو پاکستان جیسا ہے لگتا ہے اس کی قسمت میں ایسا ہی ہے. تو ہم نے اسی طرح سوسائٹی میں اپنے آپ کو سروائیو کرنا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں باہر ملکوں میں گیا، لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی مفتی صاحب یہاں آ کے ٹھہر جاؤ، پاکستان کے حالات دیکھو، بینک کرپٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے، آپ یہاں آؤ، یہاں ماشاءاللہ بڑے مالی وسائل اور بڑے سب کچھ ہے. میں نے کہا میرے بھائی آپ کے ملکوں میں بڑی دولت ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں ایک آدمی خود بھی کما رہا ہے، اس کی بیگم بھی کما رہی ہے، بمشکل 2 بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے. میں نے کہا ہول سیل کے حساب سے ان آمدنوں میں بچے بھی پاکستان میں پالے جا سکتے ہیں، اور ہول سیل کے حساب سے بہویں بھی پالی جا سکتی ہیں، اور ہول سیل کے حساب سے آخر میں آپ خود بتا دیں کیا پالا جا سکتا ہے، بیویاں بھی پالی جا سکتی ہیں، اور پال رہے ہیں لوگ. تو برکت ایک الگ چیز ہے میرے بھائی، کیلکولیشن ایک بالکل، بولو نا کیا ہو گیا، الگ. کیلکولیشن کے لحاظ سے ہم غریب ہیں، برکت کے لحاظ سے ہم غریب نہیں ہیں. یہاں آپ جب ہوٹلوں میں جائیں ایسا لگتا ہے فری میں لنگر بٹ رہا ہے. یعنی بندہ بیٹھا ہوگا باتیں کر رہا ہوگا، یار اتنی مہنگائی، یار غریب کو روٹی نہیں مل رہی، یار وسیم کا قرضہ دینا ہے، یار فلانے کے پیسے دینے، ابے بھائی بچوں کی اسکول کی، چل یار ذرا نہاری کھانے چلتے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے.
بھائی جب تیری یہ حالت ہے تجھ پہ اچھا لگتا ہے کہ تو نلی نہاری کھانے جا رہا ہے؟ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں بہت سے بیچارے غریب لوگ بھی ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ ان کی غربت دور کرے, وہ تو ہمارا قصور ہے نا, ہم خیال نہیں کرتے ان کا. تو میرے بھائی برکت ایک الگ چیز ہے, کالو کا لیٹر بولو الگ چیز ہے. کالو کے لیٹر کو نہیں دیکھنا, سمجھ رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار, جہنم کی آگ سے بچو, ولو بشق تمرۃ, ایک کھجور ہے نا آدھی خود کھا لو آدھی صدقہ کر لو. بتاؤ جس دور میں ایسی غربت ہو اس دور میں صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے, تو میں اور آپ کیا ایسی غربت میں مبتلا ہیں؟ ہم اور آپ تو اللہ کا شکر ہے کھا پی رہے ہیں. اب جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کروں تو یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اب یاد رکھو صدقے کی دیر آر ٹو ٹائپس آف صدقہ. صدقے کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک صدقہ وہ ہے جو آپ عیدی سینٹر میں یتیم خانے میں جا کے جمع کراتے ہیں, کسی بھی مسکین اور غریب کو دے دیتے ہیں, یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. لیکن اس سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ یہ جو پہلی قسم کا صدقہ ہے نا جو میں نے ذکر کیا, یہ غیر مسلموں میں بھی ملے گا, وہ بھی چیریٹی کرتے ہیں, یتیم خانے وہ بھی چلاتے ہیں, وہ بھی ہسپتال چلاتے ہیں. یہ پہلی قسم کے صدقے میں غیر مسلم اور مسلم میں زیادہ فرق نہیں ہے. کوانٹٹی کا فرق ہوگا, مسلمان زیادہ کر لیتے ہیں وہ کم کرتے ہیں, لیکن اس صدقے کو وہ بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتا ہے. دوسرا وہ صدقہ ہے جو صرف اسلام مانتا ہے, اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب نہیں مانتے. وہ صدقہ کیا ہے؟ وہ ہے ما تجعل فی امرأتک, آپ غریب ہونے کے باوجود نکاح کرو تاکہ بیگم کو کھلاؤ, پھر اولاد پیدا کرو تاکہ اولاد پہ خرچ کرو. یہ والا صدقہ اسلام کی نظر میں پہلے والے صدقے سے کروڑہ گنا افضل ہے. کیوں؟ دو وجہ سے. نمبر ایک, اس سے رشتہ داری وجود میں آتی ہے, اور اسلام رشتے اور ناتوں کا قائل ہے, اخپل طریقے سے زندگی گزارنے کا قائل بولو نہیں ہے. غیر مسلموں میں نا انڈیویجولی طور پہ زندگی گزار رہے ہیں, ہر آدمی اپنی, بھائی میں کما رہا ہوں, میں کھا رہا ہوں, میں ٹیکس دیتا ہوں, بس. اسلام اس کا قائل بولو نا نہیں. اسلام نے جگہ جگہ کہا کہ ان کے مال میں رشتہ داروں کا حق ہے. رشتہ دار پہ خرچ کرنے کے بارے میں کہا کہ دو اجر ہے, ایک رشتے جوڑنے کا اور ایک صدقہ کرنے کا. افضل الصدقۃ ما تجعل فی امرأتک, نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو زوجہ ہوگی تو کھلائے گا نا, نہیں یہی بات سمجھ لو. اپنے اہل و عیال کو, ابدأ بمن تعول, جو تمہارے اہل و عیال ہیں جن میں بیوی بچے, سب سے پہلے آپ نے فرمایا سب سے پہلے اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ وہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. صحیح ہے مسلم کی حدیث, حدیث کا مفہوم ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ ہمیں خرچ کرنا پڑے گا اور اولاد کو کھلانا پڑے گا, تو وہ سوسائٹی پہ بوجھ بنے رہتے ہیں کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑ جائے, کیونکہ جب نکاح کرتا ہے تو محنت کر کے کھلانا پڑتا ہے نا. تو اسلام کس زندگی کو پسند کرتا ہے؟ کھلانے والی, کھانے والی یا کھلانے والی؟ کھلانے والی. پھر کھلانے میں آٹو پہ ہوئے ہمیں لگ رہا ہے, محسن صاحب آٹو پہ ہیں. تو کھانے والا پسند ہے یا کھلانے والا؟ کھلانے والا. تو یہاں تک بات پہنچی تھی نا. تو کھلانے میں ٹھیک ہے, یتیموں کو بھی کھلائیں, عیدی سینٹر میں بھی دیں جا کے, غریبوں کی بھی مدد کریں, لیکن سب سے پہلے کس کی؟ اللہ نے آپ کے ذمے لگایا ہے کہ آپ اپنے بیوی اور بچوں کو کھلائیں. تو آج کل جو لوگ نکاح سے دور بھاگتے ہیں نا, سب سے پہلے نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ کوئی اور ہماری ارننگ میں شریک ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابا اپنے بچوں کو شادی نہیں کرنے دیتے کہ کمبخت تجھے کھلا پلا کے ابھی بڑا کیا ہے, ابھی تو کمانے کے قابل ہوا ہے, تو لا کے مجھے پیسے دے, اور تو باتیں کیا کر رہا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. ابا کی طبیعت میں بھی کیا پیدا ہو گیا؟ بخل.
جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوسی. ابا کے احترام میں کنجوسی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا تھا. ابا بھی کنجوس ہو گئے. میں نے ایسے ایسے لوگوں کے نکاح پڑھائے ہیں, نوجوان تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, 30 سال, 4-6 دانت تو ہو جاتے ہیں اس وقت, 3 سے 4 لاکھ روپے تنخواہ ہے. ابا منع کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پہلے اسٹیبل ہو جاؤ, اس کے بعد ہم تمہارا نکاح کریں گے. یہ وہ سوچ ہے جو اللہ کو نہ ماننے والوں کی سوچ. اور آپ کے سامنے ماشاءاللہ مثال ہے ہمارے بھانجے کی, ماشاءاللہ. یہ کوئی بہت میرا خیال ہے ایسا نہ ہو رشتہ ہی نہ ٹوٹ جائے, غربت ایسا نہیں بھائی, جتنی بتائیے اتنی تو ہے. وہ کہیں گے وہ لڑکی کے ابا کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنا غریب ہے, پتہ نہیں بتایا ہوا کیا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کوئی بہت زیادہ نہیں, بہت زیادہ نہیں, اتنی نہیں ہے کہ جتنی میں اس عمر کے لڑکوں کی شادی ہو جاتی ہے, اتنی نہیں ہے. نہ ابا کی اتنی ہے, ان کے ابا کی. تو توکل کر رہے ہیں اللہ پہ, اعتماد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ. میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, دیکھو آپ اپنے بیٹوں کو نکاح سے منع کرتے ہو کہ مہنگائی ہے, کھلائیں گے کیسے. اس میں آپ یہ بھول رہے ہوتے ہو کہ آپ کا لڑکا جس لڑکی سے نکاح کرتا تو اس کی ذمہ داری اس مہنگائی میں آپ کس کے کندھوں پہ ڈال رہے ہو؟ لڑکی کے باپ کے کندھوں پہ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ اپنے بیٹوں کو نکاح سے روکو گے تو اس مہنگائی کے دور میں باپ 6 بیٹیاں پالے گا اکیلا, جبکہ اس باپ کا ان بیٹیوں سے براہ راست کوئی مفاد نہیں ہے, جبکہ شوہر کا اپنی بیوی سے بہت ساری چیزوں میں ضرورت اور مفاد وابستہ ہوتا ہے. تو مہنگائی میں یہ خرچہ بوڑھے باپ پہ ڈالنا زیادہ اچھا ہے یا اس جوان پہ ڈالنا زیادہ اچھا ہے جس کے گھر کی یہ زینت ہے, جس کو اولاد دے رہی ہے اور جس کے بہت سارے کام اس سے وابستہ ہیں؟ تو مہنگائی میں نکاح کی اہمیت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے, اور اللہ انتقام لیتا ہے ایسے باپوں سے جو اپنے بیٹوں کو نکاح سے روکتے ہیں. ان کی بیٹیاں پھر ان پہ بوجھ بننا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری بیٹیوں کی شادی ہوگی تو بیٹے کی کریں گے. یہ نہیں پتا کہ آپ کی بیٹیوں سے جو شادی کرتا اس کے ابا بھی یہی سوچ کے اپنے بیٹوں کی شادی نہیں کر رہے کہ ہماری بیٹیوں کی ہوگی تو ہم بیٹوں کی. تو سب اپنی بیٹیوں کے چکر میں دوسروں کی بیٹیوں کا بیڑا غرق کرنے, اور وہ دوسروں کی بیٹیوں کے بیڑا غرق کرنے کے چکر میں اصل میں کس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ اپنے. اس لیے جس کا جو جب رشتہ میسر ہو اللہ پہ اعتماد کر کے, اور یہ جو کہ اتنے انڈے اور اتنے پراٹھے اور اتنا دودھ مہنگا, اس کو کالو کے لیٹر کو کہاں رکھ دیا کرو ایک طرف. اللہ کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا, اللہ انتظام کرے گا. تو الحمدللہ اس کی بہت سی مثالیں اب نظر آنا شروع ہو گئی. میں ایسی جگہوں پہ 18 سال کا بچہ ہے اس کی شادی کر دی ابا نے پکڑ کے, اور میں نے غریبوں میں جلدی شادی کا رواج دیکھا ہے, مالداروں میں دیر سے. کروڑ پتی ہوں گے نہیں کر رہے ہوں گے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ غربت اور مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کس کا معاملہ ہے؟ دل کا. جس کا دل بڑا ہوتا ہے اللہ پہ اعتماد کرے گا, دل بڑا نہیں ہوتا تو بخل پیدا ہوتا ہے اس کی طبیعت میں. میں تو اب بہت گھروں میں جاتا ہوں نا, غریبوں کے گھروں میں بچے نظر آتے ہیں, مالداروں کے گھروں میں نا ہزار گز کے بنگلے ہیں, بچے مارکیٹ سے شارٹ. یعنی آپ اندازہ لگاؤ, لیبل یہ لگایا جاتا ہے کہ غربت اور مہنگائی میں ہم کیسے بچوں کو پالیں گے. تو بھائی یہ تو پھر غریب پہ زیادہ اثر ہونا چاہیے نا اس کا. آپ تو کروڑوں کے مالک ہو, جتنا پیسہ آئے گا گروتھ ریشو اسی حساب سے کم ہوتا چلا جائے گا. پھر غریب ملکوں سے آپ کراچی میں جائیں, پوش ایریاز میں, وہاں گروتھ ریشو کم, غریب ایریا میں زیادہ. حالانکہ غربت اور مہنگائی سے تو ان کو متاثر ہونا چاہیے تھا. جس پہ غربت مہنگائی کا اثر ہی نہیں پڑ رہا اس کا ریشو کیا ہو رہا ہے؟ کم. یہ کم جو ہو رہا ہے نا, یہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں, یہ دل کے تنگ ہونے کی وجہ سے. کروڑوں اربوں روپے کما رہا ہے لیکن اتنا کنجوس ہے کہ ایسا نہ ہو مجھے اپنے بچوں کو کھلانا پڑ جائے. پھر آپ ملکوں کی طرف جاتے ہیں تو جتنے دولت مند ملک ہوں گے ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے. یعنی پوری دنیا میں یہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ شیطان نے ایسی پٹیاں پڑھا دی ہیں, اس کا تعلق غربت مہنگائی سے نہیں ہے, اس کا تعلق اللہ پہ اعتماد اور توکل سے. جب پیسہ آتا ہے انسان کے پاس تو پیسے کی ہوس بھی آتی ہے,
ہوس بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جائے, نہ دوسرے کو کھلائے, حتیٰ کہ اپنی اولاد کو کھلانے میں بھی عار محسوس کرتا ہے وہ. تو اپنا شمار آپ نے کرنا ہے بھائی ان لوگوں میں جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں, اس کی برکتیں اللہ دیتا ہے. اور آخری بات کر کے میں اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو میں نے بتایا نا کہ اسلام رشتوں کو ترجیح دیتا ہے, ایسا ہی ہے نا؟ تو رشتے وجود میں آئیں گے تو ترجیح ہوگی نا. تو رشتے وجود میں لانے کے عمل کو بھی اسلام مبارک قرار دیتا ہے. رشتے کس طرح وجود میں آتے ہیں؟ بولو نا یار, نکاح کے ذریعے, اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے نا. اس لیے اسلام نے نکاح کو کیا رکھا ہے؟ آسان. کیا رکھا ہے اسلام نے نکاح کو؟ تاکہ آسانی سے یہ وجود میں آ جائے. اب میں جلدی جلدی چند اسٹیپ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں کون سے کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے نکاح ہماری سوسائٹی میں آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوتا جا رہا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, مسلمانوں میں پھر بھی غیر مسلموں کی نسبت نکاح کا بہت زیادہ رواج ہے. غیر مسلموں میں تو بالکل ہی ختم, اور اس کا آگے ان کی جو نسل آ رہی ہے نا اس کو بھیانک انجام وہ دیکھ رہے ہیں. ابھی میں ایک جگہ میرا بیان تھا, وہاں کچھ بہت ساری لبرل انٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں. لبرل انٹیاں سمجھتے ہیں نا, جو بالکل مذہب کو زیادہ نہیں. میں نے ان کو کہا کہ اچھا لبرل انٹیوں کو پھر آپ اسلام کی بات کریں ان کو سمجھ میں آتی ہے, روزے کی بات کریں, شادی کی بات کریں تو بھڑک جاتی ہیں وہ نا, ایک دم بھڑکتی ہے جیسے پتہ نہیں. تو میں نے کہا کہ میں اب یہاں شادی کی بات کروں گا تو یہ بھڑک جائیں گی اور یہ بولیں گی کہ یار دیکھو ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے اور یہ شادی وادی کی بات کر رہا ہے. اور کچھ میں بہت سی ان میرڈ بھی تھی, ان کا خیال تھا 50-55 میں جا کے دیکھیں گے, ابھی تو ہماری لائف کو انجوائے کرنے کی ایج ہے. جیسے ہوتا ہے لبرل انٹیوں کے یہاں کہ لائف انجوائے, شوہر موہر فضول قسم کی چیز ہوتی ہے ان کی نظر میں. ابھی ہم جاب کر رہی ہیں, کما رہی ہیں. ایکچولی ان کی اردو بھی تھوڑا انگلش اسٹائل میں ہوتی ہے نا. تو میں وہاں پریشان تھا, میں نے کہا یار ان کو کیسے سمجھاؤں. میں نے کہا دیکھو غیر مسلم کنٹریز میں ہم نے بہت دیکھا ہے بوڑھی عورتیں کتے لے کے گھومتی ہیں, کیونکہ ان کے پاس میاں, بولو نا, نہیں ہوتے بھی ہیں. تو اب وہ اس عمر میں کیا کرنا ہے میاں کا, بچے تو ہوئے ہی نہیں نا جب ٹائم تھا. تو میں نے کہا دیکھو اللہ میاں نے مسلمان عورت کو کتے کا آلٹرنیٹ شوہر دیا, بہترین آلٹرنیٹ. کتا سمجھ کے ہی کر لو یار اس سے شادی, کم از کم اتنا تو دل بہلا لے گا نا بڑھاپے میں, جتنا بڑھاپے میں انگریز کا عورت کا کتا دل بہلا, اس سے تو پھر بھی بہتر ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ سب خواتین جو ہے نا ہنسنے لگی. میں نے کہا لگتا ہے ان کی سمجھ میں بات آ گئی. میں نے کہا نہیں تو جا کے گوروں کا بڑھاپا دیکھ لو, بڑھاپے میں تنہائی دور کرنے کے لیے کیا پالتی ہیں. اور لبرل انٹیوں کے شوہر, سب کی بات نہیں کر رہا, اگر کہیں یوٹیوب پہ بیان کیا تو جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ان کے شوہر ہوتے بھی کیا ہیں, بس دم کی کمی ہوتی ہے, ورنہ ان میں اور جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے نا, جو ان کے مذہب تو ہوتا نہیں نا, شوہر کے حقوق, شوہر سر کا تاج ہے, اور ہم وغیرہ وغیرہ جو شوہر کے ہم لوگ کے یہاں, ہم جیسے بے وقوفوں کے یہاں جو شوہروں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں, وہ پڑھی لکھی خواتین میں یہ نہیں ہوتے, وہ بالکل پیرالل. تو وہ دیکھنے میں لگتا بھی کیا ہے, کتا ہی, معذرت کے ساتھ یہ ممبر پہ اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے لفظ. تو ان کو میں نے یہ بات سمجھائی, تو شاید کسی کی اللہ کرے سمجھ میں آ گئی ہو. ایک انٹی نے تو کہا کہ بالکل آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں. تو جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. پہلا کام کیا کرنا ہے, نکاح کو ہم نے کیا کرنا ہے, بہت آسان. مشکل کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 1, غربت اور مہنگائی کو رکاوٹ سمجھا جاتا ہے, اس رکاوٹ کو ہم نے سائڈ پہ کر دینا ہے, ہٹا دینا. نمبر 2, استخاروں کی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے. جب آپ پیغام لے کے جاتے ہیں, ان کے مولوی صاحب استخارہ نکالتے ہیں, آپ کے مولوی صاحب استخارہ نکالتے ہیں, اچھے اچھے رشتے استخاروں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں. حالانکہ استخارہ تو ایک دعا ہے, اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, اس میں نکلے گا کچھ بھی نہیں. اگر نکل رہا ہے تو آپ کے دماغ کا فطور ہے, اللہ کی طرف سے استخارے میں کوئی مشورہ نہیں ملتا. حدیث میں آتا ہے اچھا تمہاری طرف پیغام آئے نکاح کا, ہاں کر دو. یہ نہیں کہا کہ استخارہ نکال کے انکار کر دو. استخارے کی حقیقت کیا ہے, میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ, استخارہ لکھ کے سرچ کریں گے آ جائے گا. استخارے کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن 2 قسم کے استخارے ہیں. ایک جو سوسائٹی میں رائج ہو گیا ہے, غلط استخارہ ہے یہ. ایک جو سنت ہے وہ الگ استخارہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام, رشتوں کو استخاروں کی بھیٹ
بولو نہیں چڑھانا. تیسری بات, اسلام میں بارات نہیں ہے, لڑکی کے ابا پہ کھانے پلانے کا خرچہ نہیں ہے, مسجد میں اعلان کے ساتھ نکاح ہو, اور کھانا کون کھلائے گا اگلے دن؟ لڑکے والے ولیمہ کریں گے. تو اس بارات کے سیٹ اپ کو ہم نے اپنی سوسائٹی سے ختم کرنا ہے. چوتھا, اسلام میں جہیز نہیں ہے. نان نفقہ, گھر کے لوازمات کس کے ذمے ہیں؟ بولو شوہر کے ذمے ہیں. تو یہ شوہر ہی کے ذمے ڈال لیں, مہنگائی کے دور ہو یا وہ اس کا ہیڈ ایک ہے, یہ لڑکی والوں کا ہیڈ ایک نہیں ہے. یہ چوتھا مسئلہ ہو گیا. پانچویں بات, نکاح کی جب بات طے ہو جائے, کہیں ہو جائے تو اس میں جلدی کرنی. کرتے کیا ہے کہ جی بات طے ہو گئی, 6 سال کے بعد نکاح ہوگا, 8 سال کے بعد نکاح ہوگا, ابھی بچی پڑھ رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. اس میں اتنے فسادات ہیں کہ ان کو میں بیان کروں تو ایک لمبی فہرست ہے ان فسادات. اسلام میں خطبے اور منگنی کا لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ہاں کرنے میں دیر لگا دیں, جلد بازی نہ کریں, لیکن جب ہاں ہو گیا تو ہاں کا مطلب نکاح ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ چند چیزیں ہیں جس سے ہماری سوسائٹی میں نکاح آسان ہوگا, اور انشاءاللہ اس سے خیر اور برکتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی. اکثر شادی شدہ لوگ آپ کو کھاتے پیتے ہی نظر آئیں گے, چہروں پہ رونق ہی نظر آئے گی, خرچے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اور کنوارے چھڑے چھاٹ مہنگائی کا رونا روتے 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 45-50 سال میں جا کے شادی کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی کرتے تو اچھا تھا. چلو بھائی اب جلدی سے ہم نکاح پڑھا دیں. رافع خان ولد عارف خان, عائشہ بنت محمد نصیر, اور مہر کتنے ہے جی؟ 75,000. دلہن کے وکیل کون ہیں جی؟ جناب آپ نے اجازت دی عائشہ بنت محمد نصیر کا نکاح رافع خان ولد عارف خان سے 75,000 مہر میں کرو. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب رافع خان بل عارف خان, میں نے 75,000 مہر میں آپ کا نکاح عائشہ بنت محمد نصیر سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. تادم حیات آپس میں محبت الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ اس جوڑے کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت الفت کا ذریعہ بنا. دونوں کے خاندانوں کو غلط فہمیوں سے, شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اہم بات, ماشاءاللہ یہ بچہ عالم بن رہا ہے, ابھی دوسرے سال میں ہے نا, تو عالم ابھی 6 سال باقی ہیں اس کے فراغت میں, تو تعلیم کے دوران ہی ہو گیا نا نکاح. تو اس کو بھی پروموٹ کریں کہ ابھی ایجوکیشن چل رہی ہے, نمٹا دو ساتھ میں, صحیح ہے نا.